अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक बकरी और शेर के बच्चे का वाकया सुनाने वाले हैं। एक बकरी ने शेर के बच्चे को पाला, लेकिन जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो उसने बकरी के साथ कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे जल्दी से एक लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, बकरी की नेकी के नाम से ये वाकया मशहूर है कि एक घना जंगल था जहां एक बकरी अपने दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के साथ रहा करती थी। एक बार वो अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने जंगल में गई और बकरी ने अपने बच्चों को ये हिदायत की थी कि बेटा, ये जो गार है जहां हम रहते हैं, यहाँ से तुम बाहर नहीं निकलना। मैंने तो सुना है कि जंगल में बहुत खतरनाक शेर आया हुआ है और वो छोटे बच्चों को खा लेता है। इस तरह उस बकरी ने अपने बच्चों को समझा दिया जैसे एक माँ समझाती है, और उनसे अंदर रहने के लिए कहा। लेकिन वो तो बच्चे थे, खेलना कूदना चाहते थे। जब माँ को देर हो गई खाना ढूंढने में तो बच्चे बाहर निकलकर खेलने लगे। वो शेर तो मौके की ताक में था, भूखा था, लालची नज़रों से उन बच्चों को देख रहा था। उसने झपट कर अपने बड़े बड़े नोकीले दांत निकाल कर उन बकरी के दोनों बच्चों को खा लिया। माँ जब वापस लौटी तो क्या देखती है कि बच्चे तो मौजूद नहीं हैं, हाँ उनकी हड्डियाँ पड़ी हुई थी। बकरी समझ गई और तड़प कर रह गई। क्या कहती कि फितरत के हाथों मजबूर होकर एक खूंखार जानवर ने उसके बच्चों को खा लिया है। बकरी रोती रही, आसमान की तरफ देखती रही, कहती रही, अल्लाह, मुझसे ये मेरे बच्चे ले लिए गए। एक माह में इतना बड़ा इम्तिहान, मगर मैं सब्र करूंगी, कोई शिकवा नहीं करूंगी। लेकिन उस शेर ने बहुत बुरा किया। बकरी के दिल में शेर के लिए नफरत पैदा हो गई। लेकिन अल्लाह पाक ने उस बकरी से दोबारा इम्तिहान लेना था कि तेरी फितरत क्या है ए बकरी। एक बार बकरी उदास बैठी थी और सोच रही थी कि क्या करूं, मेरे बच्चे तो नहीं हैं, चलो खाने की तलाश में निकलती हूं। अचानक जंगल में तूफानी बारिश शुरू हो गई। अब वो चलती चलती जा रही थी कि अचानक उसको किसी के कराहने की आवाज़ आई, जैसे कोई दर्द में कराह रहा हो और कह रहा हो कि मेरी मदद कर दो। लेकिन वो आवाज़ साफ तौर पर उसे सुनाई नहीं दे रही थी। बकरी ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो उसे एक शेर का बच्चा पड़ा हुआ नजर आया। वो बहुत छोटा सा बच्चा था, ऐसा लगता था जैसे अभी अभी पैदा हुआ हो। वो चलने फिरने के काबिल नहीं रहा है, बीमार लग रहा था। बकरी ने उसे एक बार में देखकर नज़रअंदाज कर लिया, इसलिए नज़रें चुरा ली कि मैं इसको क्यों देखूं, छोटा है तो क्या हुआ, है तो शेर का बच्चा ही, और एक शेर ने ही मेरे दोनों बच्चों को खाया था। नहीं नहीं, मैं कोई नेकी नहीं करूंगी। बकरी शेर के बच्चे को नज़रअंदाज करके जा रही थी कि एकदम से उसके दिल में ख्याल आया कि शेर ने तो तुम्हारे बच्चों को खाया था, लेकिन तुम एक बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकती। अल्लाह ने तुम्हारे दिल में नेकी डाली है, मोहब्बत डाली है, और मोहब्बत तो हर किसी के लिए होनी चाहिए। ये तुम्हारा बच्चा नहीं तो क्या हुआ, किसी माँ का तो बच्चा होगा। बस ये ख्याल दिल में आना था। उस बकरी को शेर के बच्चे पर तरस आ गया। भूखे शेर के बच्चे ने बसरत से बकरी की तरफ देखा। बकरी समझ गई थी कि ये बहुत भूखा है और कोई भी इसके साथ मौजूद नहीं है। उसने शेर के बच्चे को दूध पिलाया। इतनी देर में बारिश रुक गई। बकरी ने गार में उसको रखकर वहां से जाने का इरादा किया, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि कहीं शेर का ये बच्चा अकेले मर न जाए, इसलिए बकरी उसके पास रुक गई। 2-3 दिन अपने घर नहीं गई, बल्कि शेर के बच्चे की देखभाल करती रही। बकरी की देखभाल की बदौलत शेर का वो बच्चा तंदुरुस्त हो गया। अब बकरी ने सोचा कि शेर का बच्चा तंदुरुस्त हो गया है, अब मैं अपने घर चली जाती हूँ। लेकिन फिर उसे बच्चे पर रहम आ गया कि उसके तो माँ बाप न जाने कहाँ हैं। ये बेचारा अकेले में घबराएगा, कहीं ये बच्चा किसी शिकारी का निशाना ही ना बन जाए। चुनांचे वो उसे अपने घर ले आई। अब यहाँ शेर का बच्चा बकरी के साथ रहने लगा, क्योंकि वो उसकी माँ बन गई थी, पालने वाली माँ बन गई थी। बड़े प्यार से उसने उसको पालना शुरू कर दिया और उससे बहुत मोहब्बत करती, सीने से लगाए रखती। अब अल्लाह ताला ने बकरी को उसके अपने बच्चे भी दे दिए, यानी बकरी के बच्चे पैदा हुए। लेकिन उसने अपने बच्चों में और शेर के बच्चों में कोई फ़र्क नहीं किया, बल्कि इसी तरह प्यार करती रही। वो शेर का बच्चा यही समझ रहा था कि ये बकरी मेरी माँ है, और माँ समझकर उसके साथ रहा करता था। शेर बड़ा हो गया, बकरी बूढ़ी हो चुकी थी। बकरी के दिल में अक्सर ये डर आता रहता कि उसको
خوف آ جاتا تھا کہ میں نے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے ایک ماں بن کر اس شیر کو پالا تو ہے، لیکن اس کو بچپن میں یہ بات معلوم نہیں تھی۔ جب یہ جوان ہوگا تو اسے یہ معلوم ہوگا کہ میں بکری ہوں اور یہ شیر ہے، اور شیر کا کام تو بکری کو کھانا ہی ہے، اپنے سے کمزور جانوروں پر حملہ کرنا ہے۔ بکری سوچتی ہے کہ کیا یہ مجھے بھی کھا لے گا، میرے بچوں کو بھی کھا لے گا۔ اللہ پاک سے دعا کرتی، یا اللہ تیری ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے میں نے اس کو پالا ہے، ماں بن کر پالا، اس کا کوئی نہیں تھا، اے اللہ تو ہی سب سے بڑی حفاظت کرنے والا ہے، اس شیر کے دل میں میری محبت ڈال دینا۔ شیر اب جوان ہو چکا تھا، بکری کا بہت خیال رکھتا تھا، بکری سے کہتا تھا کہ تم بوڑھی ہو گئی ہو ماں، اب میں تمہارا خیال رکھوں گا، اور جو میرے چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں میں ان کا بھی خیال رکھوں گا، اب تمہیں جنگل میں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے لیے کھانے کا انتظام کروں گا۔ بکری اس کو بہت دعائیں دیتی تھی۔ اللہ پاک کی آپ شان کریمیں دیکھیے، محبت کا اب یہاں پر اثر دیکھیے کہ ایک بار وہی بکری گھاس کھا رہی تھی، اس کے آس پاس اس کے بچے بھی کھیل رہے تھے، اچانک وہاں پر ایک خونخوار شیر آ گیا۔ وہ درندہ اس بکری کو اور اس کے بچوں کو کھانا چاہتا تھا، لیکن یہاں پر جو جوان شیر تھا جسے بکری نے پالا تھا، وہ سینہ تان کر سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ تم میری ماں کو کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ شیر کہنے لگا تم میرے ساتھی ہو، میرے جیسے ہو، دیکھو ہمارا کام ان بکریوں کو اور ان کے بچوں کو کھانا ہی ہے، یہی ہماری غذا ہے۔ تو جسے بکری نے پالا تھا وہ شیر کہنے لگا تم جو بھی کہہ رہے ہو میں تمہاری ان باتوں پر یقین نہیں کرتا۔ جس وقت میں چھوٹا تھا میرا کوئی نہیں تھا تو اسی بکری نے میری حفاظت کی تھی، یہ میری ماں بنی تھی، اس نے مجھے اپنے بچوں کی طرح پالا ہے، اور اب میں جب جوان ہو گیا، تندرست ہو گیا ہوں، تو کیا میں اس کو کھا لوں گا یا تمہیں کھانے دوں گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ نے میرے دل میں اس کی محبت ڈالی ہے، اور اس کو تو کیا اس کے بچوں کو بھی کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ یہاں کا کوئی جنگلی جانور ان کے گھر کو نہیں اجاڑ سکتا، میں ان کی حفاظت کے لیے یہاں پر معمور ہو گیا ہوں۔ جو شیر حملہ کرنے آیا تھا وہ گرانے لگا اور کہنے لگا تو پاگل ہو گیا ہے، اس کو کھا لے اور اپنا پیٹ بھر۔ اس نے کہا تو اپنا پیٹ بھرنے آیا ہے، انہیں کھانے آیا ہے، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ اس پر چمٹا مارا اور اپنی نوکیلے پنجوں کو اس کی گردن پر لگا دیے، اپنے دانتوں سے اس کی گردن دبا لی، اسے مارتے ہوئے کہنے لگا تجھے میں ختم کر دوں گا۔ تو اس بکری کا جسے میں ماں سمجھتا ہوں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور پھر اس نے اس شیر کا خاتمہ کر دیا۔ یہاں پر بکری کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرے مالک، میرے مولا، میں نے کتنی محبت سے تیری ذات پر یقین رکھتے ہوئے اس شیر کے بچے کو اپنا بچہ بنایا، اور آج سچ میں یہ میرا بیٹا بن گیا۔ تو پیارے دوستو، اس طرح ایک بکری نے شیر کے بچے کو پالا، اور وہ شیر کا بچہ بن کر رہ گیا، اس کا بیٹا بن کر رہا۔ پیارے دوستو، پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ملک شام میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ یوں تو وہ بہت ہی انصاف پسند تھا اور اپنی رعایا کا بہت ہی زیادہ خیال رکھتا تھا، لیکن اس میں ایک برائی تھی کہ وہ جب بھی کوئی جوان اور خوبصورت لڑکی کو دیکھ لیتا تو اسے اٹھوا کر اپنے محل میں لے آتا اور ایک رات اس کے ساتھ گزرنے کے بعد اسے چھوڑ دیتا۔ ایسا کرنے سے اس کی خواہش تو پوری ہو جاتی، لیکن اس لڑکی کی زندگی خراب ہو جاتی تھی۔ بادشاہ کا شکار بننے والی زیادہ تر لڑکیاں زندگی بھر کے لیے یا تو ذہنی مریضہ بن جاتی تھی یا پھر اپنی زندگی خود ہی ختم کر لیتی تھی۔ اس کے پیچھے کی وجہ یہ تھی کہ بادشاہ طاقت کے لیے خاص قسم کی دوائی استعمال کرتا، اس لڑکی کے جسم میں بھی وہ دوا اثر کر جاتی، جس کا نتیجہ کچھ دنوں میں بہت ہی تباہ کن نکلتا تھا۔ لیکن بادشاہ پر اس دوائی کا کوئی بھی برا اثر نہیں ہوتا تھا، کیونکہ وہ اس دوا کا عادی ہو چکا تھا۔ اگرچہ بادشاہ اپنی بری اس عادت سے بہت زیادہ بیزار بھی تھا، لیکن وہ مجبور تھا اور چاہ کر بھی یہ کام نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ جس دن اس کو لڑکی نہیں ملتی تھی اس دن اس کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ جاتی تھی۔ بادشاہ نے اس کام کے لیے اپنے خاص وزیر کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ وہ روزانہ شام کو گھوڑے پر بیٹھ کر شہر کے بازاروں میں نکل جاتا اور چن چن کر خوبصورت لڑکیاں پسند کرتا اور ان کے گھر والوں کو منہ مانگی رقم دے کر لڑکیاں خریدتا، پھر تمام لڑکیاں بادشاہ کے سامنے پیش کر دیتا، اور جو بھی لڑکی بادشاہ کو پسند آ جاتی وہ بادشاہ کے ساتھ رات گزارنے کے لیے منتخب کر لی جاتی، اور باقی تمام لڑکیاں
واپس بھیج دی جاتی تھی، لیکن واپس بھیجنے سے پہلے وزیر ان لڑکیوں کو اپنے کمرے میں لے جاتا اور ایک پائی ان کے جسم سے وصول کر لیتا تھا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک طرف تو بادشاہ انتہائی رحم دل اور نیک انسان تھا اور دوسری طرف وہ اپنی فطرت سے مجبور ہو کر رعایا کی لڑکیوں کو برباد کر رہا تھا۔ لوگ اتنی دولت دیکھ کر خاموشی سے اپنی بیٹی بادشاہ کو پیش کر دیتے تھے، اور کوئی شخص اپنی بہن یا بیٹی دینے سے انکار کرتا تو وزیر اپنے سپاہی بلا کر زبردستی لڑکی کو اٹھوا کر محل میں لے جاتا۔ کچھ وقت مزید گزرا تو بادشاہ کا احساس ندامت حد سے بڑھ گیا۔ اس کا ضمیر اسے ہر وقت ملامت کرتا اور برائی سے روکتا تھا۔ کئی بار بادشاہ نے خود سے وعدہ بھی کیا کہ وہ آج کے بعد ایسا غلط کام نہیں کرے گا، لیکن اگلے دن جب وزیر اس کے سامنے انتہائی حسین و جمیل لڑکیاں لے کر آتا تو بادشاہ اپنا وعدہ بھول جاتا اور پھر سے وہی گناہ کرنا شروع کر دیتا۔ دراصل کہانی کچھ ایسے بن گئی تھی کہ وزیر کو خود بھی بادشاہ کی طرح خوبصورت لڑکیوں سے بدکاری کا چسکا لگ گیا تھا۔ وہ ایک لڑکی بادشاہ کو پیش کرتا تو باقی 2-3 لڑکیوں کو اپنے گھر لے جاتا اور کچھ دن ان کو اپنے پاس رکھ کر اپنا دل بہلاتا اور پھر واپس ان کے گھروں میں پہنچا دیتا تھا۔ جب بھی بادشاہ وزیر کے سامنے برائی چھوڑنے کی بات کرتا تو وزیر اس کو ایسے طریقے سے مطمئن کرتا کہ بادشاہ اس کی باتوں میں آ جاتا۔ وزیر کی بیوی تو نہیں تھی، وہ بہت عرصہ پہلے دنیا سے رخصت ہو گئی تھی، لیکن اس کی ایک جوان اور بہت ہی خوبصورت بیٹی تھی جو بہت ہی زیادہ نیک تھی۔ وہ اتنی زیادہ پرہیزگار تھی کہ سارا دن روزہ رکھتی اور رات کا زیادہ تر حصہ عبادت میں گزارتی تھی۔ وہ بادشاہ اور اپنے وزیر باپ کی بری عادت سے اچھی طرح واقف تھی اور وہ ہر وقت ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتی اور دل ہی دل میں ان سے بیچاری لڑکیوں کے بارے میں بھی سوچا کرتی جو اس کے وزیر باپ اور بادشاہ کی ہوس کا شکار بن کر اپنی زندگیاں برباد کر بیٹھی تھی۔ وہ تو بہت پریشان اور اداس ہو جاتی تھی، لیکن وہ اپنے باپ کو سمجھا بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ خود ایک جوان لڑکی تھی اور کس طرح اپنے منہ سے اپنے باپ سے ایسی باتیں کرتی، لہٰذا وہ صرف ان کی ہدایت کے لیے دعا ہی کر سکتی تھی، سو وہ کرتی رہتی تھی۔ ایک دن بادشاہ کا دل بہت بے چین تھا۔ وہ سارے کام دھندے چھوڑ کر خاموشی سے محل کی چھت پر چڑھ آیا اور آس پاس کا نظارہ کرنے لگا کہ اچانک اس کے کانوں میں کسی لڑکی کی رونے کی آواز آئی تو وہ حیران ہو گیا۔ آگے بڑھ کر اس نے آواز کی طرف جھانکا تو کیا دیکھتا ہے کہ ساتھ والا گھر جو کہ اس کے وزیر کا تھا، وہاں صحن کے بیچ ایک جوان اور انتہائی خوبصورت لڑکی جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی اور ساتھ ساتھ ہچکیوں میں بھی رو رہی تھی۔ بادشاہ کا تجسس انتہا کو پہنچ گیا۔ وہ کان لگا کر سننے لگا کہ لڑکی دعا میں کیا مانگ رہی ہے۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے سنا کہ وہ خوبصورت لڑکی رو رو کر اس کے اور اپنے باپ کے لیے ہدایت کی دعا مانگ رہی تھی۔ بادشاہ اس لڑکی کی دعا سننے میں اتنا مشغول ہو گیا کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ بھی ہچکیوں میں رونے لگا۔ اس کا دل پلٹ چکا تھا۔ اس نے وہاں کھڑے کھڑے سچے دل سے توبہ کر لی تھی اور دل میں ارادہ کر لیا کہ وہ آج کے بعد کسی بھی لڑکی کے ساتھ گناہ نہیں کرے گا، چاہے وہ مر ہی کیوں نہ جائے۔ وہ قبولیت کی گھڑی تھی شاید کہ اس لڑکی کو دعا قبول ہو گئی۔ اس لڑکی نے جائے نماز سمیٹ لی اور اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ بادشاہ یہ تو جانتا تھا کہ یہ گھر اس کے وزیر کا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ خوبصورت لڑکی کون ہے جو رو کر اس کی ہدایت کے لیے دعا کر رہی تھی۔ بادشاہ نے خادمہ کو بلایا اور لڑکی کا جو حلیہ بتا کر اس کے بارے میں پوچھنے لگا۔ پھر خادمہ نے جواب دیا کہ حضور، یہ تو آپ کے وزیر کی اکلوتی بیٹی ہے جو انتہائی عبادت گزار ہے، نیک ہے۔ بادشاہ کو مزید جاننے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ چکا تھا۔ وہ محل کی چھت سے نیچے اترا تو اس کا دل یوں ہلکا پھلکا ہو گیا تھا جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ بادشاہ نے اسی وقت صدقہ دیا اور بہت سے غریبوں میں کھانا تقسیم کیا۔ جب شام ہوئی تو بادشاہ کا وزیر 3 خوبصورت لڑکیاں لے کر اس کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ حضور، ان میں سے ایک اپنے لیے پسند کر لیجئے۔ لیکن بادشاہ سچی توبہ کر چکا تھا، اس لیے اس نے وزیر کو سختی سے منع کر دیا کہ آج کے بعد تم میرے لیے کوئی لڑکی نہیں لاؤ گے، ان تینوں کو عزت کے ساتھ ان کے گھر میں چھوڑ آؤ۔ اس پر وزیر پریشان ہو گیا، سوچنے لگا کہ اگر بادشاہ نے اس کام سے سچی توبہ کر لی تو وہ مفت میں حسین اور جمیل لڑکیوں سے لطف کیسے اٹھائے گا۔ چنانچہ وہ بادشاہ کو قائل کرنے لگا کہ یہ کام آپ کا حق ہے اور یہ کام تو آپ ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں۔ لیکن بادشاہ نے اس کی ایک نہ مانی۔ جب وزیر اپنی باتوں سے باز نہ آیا تو بادشاہ نے اچانک کہا
کہ ٹھیک ہے میں یہ کام کرنے کو تیار ہوں لیکن لڑکی میں پہلے سے پسند کر چکا ہوں۔ تو وزیر جلدی سے بولا کہ باپ آپ حکم کریں، میں لڑکی آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا۔ پھر بادشاہ نے جواب دیا کہ آج میں چھت پر گیا تھا تو تمہاری بیٹی مجھے صحن میں نظر آئی، بخدا اس جیسی حسین تو میں نے آج تک اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھی، آج رات میرے لیے وہی لے آؤ۔ بادشاہ کی یہ بات سن کر وزیر لرز گیا، وہ اپنی اکلوتی بیٹی سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا، کبھی بھی اس کے لیے ایسا سوچ نہیں سکتا تھا، پھر بھی وہ جانتا تھا کہ جو لڑکی بادشاہ کے ساتھ ایک رات گزار لے یا تو وہ پاگل ہو جاتی ہے یا پھر مر جاتی ہے، وہ اپنی بیٹی کی ایسی حالت کیسے برداشت کر سکتا تھا۔ اس لیے وہ بادشاہ کے پیروں میں گر گیا اور معافی مانگنے لگا، لیکن بادشاہ اپنی بات سے پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ میرا حق ہے اور یہ کام تو میں ہمیشہ سے کرتا آیا ہوں۔ وزیر پیروں میں گر کر بچوں کی طرح گڑ گڑاتا رہا، روتا رہا۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ آج کے بعد کسی اور بھی لڑکی کو پریشان تم نہیں کرو گے اور نہ ہی مجھے ایسا گناہ کرنے پر قائل کرو گے۔ وزیر نے فوراً وعدہ کر لیا اور بادشاہ سے کہا کہ وہ سچے دل سے توبہ بھی کر چکا ہے۔ پھر بادشاہ نے اسے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ پیارے دوستو، اس طرح ایک نیک لڑکی کی دعا نے یہ معجزہ کر دکھایا کہ دونوں مزید گناہوں سے توبہ کر گئے اور سچے دل سے اللہ کی طرف راغب ہو گئے، اللہ کے راستے پر لگ گئے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سبوں کو بھی نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو 5 وقتہ نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔